बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिए गए एक तोहफे के मुतालिक हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, यानी मंतक़ तैयर, मतलब कि वो परिंदों की बोलियां समझ लिया करते थे। मगर सूरह अल नमल की सूरह नंबर 20 की वर्स नंबर 24 से 24 के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक वाक़या शुरू होता है। और इन सूरह मुबारक में ये दर्ज है जहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हुदहुद के मुतल्लिक दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि इस वक्त दरबार में वो मौजूद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हुदहुद उधर वापस आ जाता है और एक अजीब वाक़या बयान करता है कि मैंने अहले सबा को देखा है, उन पर एक औरत हुकूमत कर रही है कि जो एक शानदार तख्त की मालिक है, लेकिन अल्लाह को छोड़कर वो लोग सूरज की इबादत कर रहे हैं। इसके बाद ये वाक़या 37 नंबर आयत तक कंटिन्यू करता है, यहाँ तक कि वो मलका औरत जिसका नाम कुरान पाक में नहीं बताया गया, बिल आखिर बाइज्जत तरीके से यरूशलेम आने का फैसला कर लेती है। लेकिन आयत नंबर 38 में मलका के यरूशलेम आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार के बड़ों से पूछते हैं कि तुम में से कौन मलका के यहाँ पहुंचने से पहले उसके तख्त को यहाँ लेकर आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ये सवाल पूछने पर उनके दरबार में मौजूद एक अफरीत, जो कि जिनों की एक बहुत ताकतवर क्लास है, कहता है कि इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, मतलब कि जितनी देर आपको अपनी जगह से उठने में लगती है, मैं उससे भी पहले मलका सबा का तख्त आपके पास ला सकता हूँ। लेकिन उसके बाद एक और शख्स खड़ा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा वक्त है, इससे पहले कि आपकी नज़र आप तक वापस पलटे, यानी कि सिंपल वर्ड्स में, इससे पहले कि आप अपनी पलक को झपकाएं, मैं इस तख्त को यहाँ ला सकता हूँ। कुरान पाक में उस शख्स का हमें के मुतल्लिक सिर्फ इतना बतलाया गया है कि उस शख्स के पास किताब का इल्म मौजूद था। ताहम ना इस बात का जिक्र किया गया है कि वो शख्स कौन था, और ना ही ये बतलाया गया है कि वो किताब कौन सी थी। लेकिन ये वाक़या, मुकम्मल वाक़या 44 नंबर आयत मुबारक तक कंटिन्यू करता है और मुकम्मल तौर पर हैरान कुन वाक़या है। लेकिन देखा जाए तो इस तमाम वाक़े में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सबा की मलका कौन थी। नंबर 2, वो तख्त कैसे पलक झपकने से भी पहले वहां लाया गया। और नंबर 3, उस शख्स के पास कौन सी किताब का इल्म मौजूद था। पिछले सेशन में मैंने तबूत सकीना के हवाले से 700 साल पुराने इथोपिया में लिखी हुई एक बुक द केब्रा नगास्ट के मुतल्लिक आपको जिक्र किया था। अफ्रीका का एक मुल्क है इथोपिया, कि जिसको हम हबशा भी कहते हैं। वही हबशा कि जहाँ के बादशाह नजाशी के दरबार में हजरत जाफर बिन तैयार ने सूरह मरियम की तिलावत की थी। इथोपिया के जो आज भी अहले किताब के 2 बड़े कलीसियाओं में से एक है, और इथोपिया बुनियादी तौर पर वो मुल्क है कि जहाँ कोई भी दूसरा मुल्क सही तरीके से हुकूमत नहीं कर सका। इथोपियन कल्चर में इस किताब की इतनी अहमियत है कि 1872 में जब इंग्लैंड का जनरल रॉबर्ट अफ्रीका पर इंग्लैंड की हुकूमत के दौरान बहुत से खजाने चुरा कर इंग्लैंड ले गया था, तो इन खजानों में से कैबरा नगास्ट की कुछ ओरिजिनल कॉपीज भी मौजूद थीं। और उस वक्त के इथोपिया के पर्शियन किंग, जिसका नाम प्रिंस कासा था, उसने मलका विक्टोरिया को ये लेटर लिखा था कि कैबरा नगास्ट हमारी मुकद्दस तरीन किताबों में से एक है, और मेरी दुआ है कि आप ये पता चला लें कि इस वक्त ये किताब किसके पास है, क्योंकि इसके बगैर लोग कभी भी मेरी अतात कबूल नहीं करेंगे। और इस किताब में सबा की कौम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन तहरीर की गई है, जिसमें दर्ज है कि सबा की कौम ओरिजिनली यमन से बिलोंग करते थे, लेकिन ये लोग इथोपिया तक फैले हुए थे, और कैसे वो लोग बाद में सूरज, चांद और सितारों की परस्तिश को छोड़कर बनी इसराइल के खुदा को मानने लग जाते हैं। और ये भी कि यरूशलेम के हैकल में बनी इसराइल
کی بہت مقدس ریلکس یعنی تابوت سکینہ بھی موجود ہے، اور در حقیقت اس کتاب میں سلیمان علیہ السلام کے دور مبارک کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح یونان کے پرانے لٹریچر میں بھی عربیہ فیلکس کا ذکر ملتا ہے، یعنی عرب کا ایک حصہ کہ جس پر ایک ملکہ کی حکومت قائم تھی، اور وہ بہت خوشحال علاقہ تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ان پر ایک عورت کی بادشاہت ہے جس کو ہر قسم کی چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اگر اس کو سمپل ورڈز میں دیکھا جائے کہ شی واز بینگ بلیسڈ بائی آلموسٹ ایوری تھنگ۔ اس کے علاوہ 2600 سال پہلے کی آشوری ٹیبلٹس میں عرب کے ایسے علاقے کا ذکر بھی ملتا ہے جس میں بادشاہت کا ٹائٹل ایک ملکت کے پاس ہے، اور یہ لفظ ملکت ایکچول میں عربی زبان ملکہ کی ہی ایک شکل ہے۔ آشوری ٹیبلٹس میں عرب کی ملکاؤں کا بارہا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں تو سبا کے نام پر پوری ایک سورت موجود ہے، یعنی سورہ سبا۔ ان تمام ریسورسز کو اسٹڈی کرنے سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبا دراصل یمن کے علاقے میں رہنے والی کوئی قوم تھی اور ایتھوپیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور جہاں اسلام سے پہلے المکہ نامی خدا کے بڑے بڑے مندر وجود ہوا کرتے تھے، اسی المکہ کی سبا والوں کے ہاں وہی حیثیت تھی جو را دیوتا کی مصریوں کے ہاں تھی، یعنی سورج دیوتا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں نے انہیں سورج کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے۔ 1951 میں یمن کے اندر 2700 سال پرانے ایک ایسے ٹیمپل کا کھنڈر ملا تھا جس کو آج ہم ٹیمپل آف عوام کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مندر کے چند لمبے لمبے پلرز ہی باقی بچے ہیں کہ جن پر تحریر کیا گیا ہے کہ المکا یعنی سورج کی عبادت گاہ جس نے سب کو تخلیق کیا، اور یہی تحریر اگلے سال کھدائی کے دوران ملنے والے ایک اور ٹیمپل پر بھی ملتی تھی۔ ان تمام ٹریسز سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً سبا کی وہ قوم خود بھی اتنی طاقتور تھی کہ یونان، ایتھوپیا اور اسیریا تک ان کے ٹریسز مل جاتے ہیں، جنہیں یونانی خوشحال عرب کہا کرتے تھے، جنہوں نے اس علاقے میں سورج کی عبادت کے بڑے بڑے ٹیمپلز بنوائے تھے۔ تو یقیناً اس بڑی قوم کی ملکہ کا تخت بھی صرف ایک کرسی پر مشتمل نہیں ہوگا، بلکہ یقیناً بڑی ہی عظمت والا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا۔ لیکن عظمت والے اس تخت کو یمن سے 2350 کلومیٹر دور یروشلم میں اس طرح لے آنا کہ پلک بھی نہ جھپکی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہاں پہنچ کر ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے، جی ہاں، ٹیلی پورٹیشن، یعنی چیزوں کو ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا۔ لیکن دیکھا جائے تو آج تک ہم ٹیلی پورٹیشن کو ایک فکشن ہی سمجھتے آئے ہیں، اور ان کو موویز کے اندر ہی ہم نے دیکھا ہے۔ کیا واقعی ٹیلی پورٹیشن جیسی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے؟ 1935 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا گیا تھا، پی پی آر پیراڈاکس، اور اس کو لکھنے والے اپنے دور کے 3 بہت بڑے نام تھے۔ نمبر 1 البرٹ آئنسٹائن، نمبر 2 بورس اڈولسکے، اور نمبر 3 نیدل روزل۔ اور اس ریسرچ میں ایسی چیز کا ذکر کیا گیا تھا جس کا ہونا بظاہر تو ناممکن تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ہو رہی تھی۔ اس لیے اس پیپر کے آخر میں ایک بڑا ہی کمال جملہ تحریر کیا گیا کہ یہ نہ سمجھ آنے والا ایک عجیب سا عمل ہے، اور اس پر ابھی ہماری تحقیق نامکمل ہے۔ اور آفٹر ورڈز اسی ریسرچ پیپر پر مزید 38 ایئر اسٹڈی ہوتی رہی، اور 1973 میں جان بیل نامی ایک سائنسدان نے اس ناممکن چیز کے بارے میں کہا کہ ویسے تو یہ چیز ممکن ہے، لیکن جس سپیڈ سے یہ ہوتی ہے وہ سپیڈ ناممکن ہے، اور وہ چیز تھی کوانٹم انٹینگلمنٹ، یعنی کہ کوانٹم کی دنیا کا ایک عجیب سا عمل۔ کوانٹم یعنی ایٹم کے سب سے چھوٹے ذرات، جہاں پر ہمارے فزکس کے تمام لاز کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جہاں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ذرے کی خصوصیات دوسرے ذرے پر منتقل ہو جاتی ہیں، مثلا اس کی شکل، اس کا رنگ، اس کا سپن، اس کا چارج، یعنی عام الفاظ میں دوسرا ذرہ پہلے ذرے کی ہو بہو کاربن کاپی بن جاتا ہے، چاہے
ان کے درمیان فاصلہ کروڑوں میل کا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی لیے جان بیل نے اس عمل کی رفتار کو ناممکن کہا تھا، کیونکہ پہلے ذرے کی خصوصیات یا انفارمیشن دوسرے ذرے پر ٹرانسفر ہونے کا یہ عمل روشنی کی رفتار سے بھی 10,000 گنا زیادہ تیز رفتاری سے ہو رہا تھا، جو کہ کسی کی بھی سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ تاہم مزید 40 سال گزر گئے اور 2012 میں چائنا نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے اور یہ معمہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا، کیونکہ پہلے ذرے کی انفارمیشن دوسرے ذرے پر نہ صرف ٹرانسفر ہو رہی تھی بلکہ مستقل طور پر اس پر قائم بھی رہ رہی تھی۔ اور پھر ہالینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے ذرے کی خصوصیات دوسرے ذرے پر منتقل ہونے کے بعد وہ پہلے ذرے کی ڈپلیکیٹ کاپی بن جاتا ہے، اور تب اگر پہلے ذرے کو آپ ختم بھی کر دیں تب بھی دوسرا ذرہ باقی رہتا ہے۔ اور یہ تمام باتیں ہماری ریگولر فزکس کو بالکل عاجز کر دیتی ہیں، کیونکہ ڈیلفٹ یونیورسٹی کی یہ رپورٹ ٹیلی پورٹیشن کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔ اور پھر ایٹ لاسٹ یا فائنلی 2015 وہ سال تھا جب انسان نے باقاعدہ اعلان کیا کہ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن نہ صرف ممکن ہے بلکہ کی بھی جا سکتی ہے۔ اور اس ریس میں چائنا ایک بار پھر سب سے آگے تھا۔ انہوں نے ٹیلی پورٹیشن کے تجربات کے لیے اپنا QESS نامی پروجیکٹ استعمال کیا، یعنی کوانٹم ایکسپیریمنٹس اینڈ اسپیس اسکیل۔ اور 16 جون 2017 میں وہ دن تھا جب ہمارے زمانے کے انسان نے پہلی بار ایک فوٹون کی 1203 کلومیٹر دور خلا میں ٹیلی پورٹیشن کی۔ اور یہ چائنا کا وہ تجربہ تھا جس نے کوانٹم فزکس کو بہت زیادہ شہرت عطا کر دی، اور ٹیلی پورٹیشن پر تجربات پوری دنیا میں اور بھی تیز ہو گئے۔ اور پھر جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں روبیڈیم نامی دھات کے 100 ملین ایٹمز کو تقریباً 1/2 یعنی کہ ہاف میٹر پر ٹیلی پورٹ کیا گیا تھا۔ روشنی کی رفتار سے بھی بہت زیادہ تیزی سے چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا آج ہماری آنکھوں کے سامنے ممکن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم صرف روبیڈیم کے چند ملین ایٹمز کو ہی ٹیلی پورٹ کر پائے ہیں، اور ایک چھوٹے جاندار کو ٹیلی پورٹ کرنے کے لیے جتنی انرجی یا الیکٹریسٹی ریکوائر ہے وہ ہماری پوری دنیا کو 600 سال کے بجلی کے استعمال کے برابر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روشنی ایک سیدھی لائن میں ٹریول کرتی ہے، یہ نہ مڑتی ہے اور نہ ہی بینڈ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی گہرے آسمان کی سنیپس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو روشنی ہمیں دائرے کی صورت میں بھی نظر آتی ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ بینڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت روشنی جس جگہ سے گزر رہی ہے وہاں ناقابل تصور حد تک کشش ثقل موجود ہے کہ جس نے خود خلا یعنی سپیس کو ہی بینڈ کر دیا تھا۔ وہ شخص کون تھے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس پلک جھپکانے سے پہلے تخت کو لے آئے؟ مختلف تفاسیر اور اسلامک اکاؤنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام آصف بن برخیہ تھا اور وہ ایک انسان تھے۔ تاہم ایک اور روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات میں سے ایک جن تھے جو اللہ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام جانتے تھے، سمپل ورڈز میں اسم اعظم۔ لیکن حقیقت میں وہ کون تھے اور ان کے پاس کون سی کتاب کا علم تھا، اس بات کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پاس ہی ہے۔ البتہ ہدہد کہ جو سلیمان علیہ السلام کے لیے دور دراز کے علاقوں سے انفارمیشنز لایا کرتا تھا، مئی 2008 میں اسرائیل نے سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ہی اس کو اپنا نیشنل برڈ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ مگر دیکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ہی ہدہد کے دشمن بھی موجود رہے ہیں۔ اس وقت جرمنی کی بیویرین اسٹیٹ لائبریری میں ایک کتاب موجود ہے کہ جس کا کیٹلاگ نمبر ہے CLM 849 اور پورا نام میونخ مینول آف ڈیمونک میجک ہے۔ 15ویں صدی کی لیٹن زبان میں لکھی گئی ایک ایسی کتاب کہ جس میں ہدہد کی قربانی پر شیاطین کے خوش ہونے کے بارے میں تفصیلاً تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کردہ تحفوں کو، ان کی وسعت کو، ان کی عظمت کو مکمل طور پر بیان کرنا تقریباً امپاسبل امر ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں ایک چیز لازمی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں
سلیمان علیہ السلام کی وہ بات کہ جس کے ساتھ ہم نے اپنے اس سیشن کا آغاز کیا تھا، سورہ صاد کی ورس نمبر 30، سورہ نمبر 38 کی ورس نمبر 30، کہ میں اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے حق میں تعریف بیان کی ہے کہ وہ ایک نیک بندہ اور اللہ کی طرف پلٹتے رہنے والا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ جتنے بھی واقعات شیئر کیے ہیں ان کی ایک مرتبہ آخری آیات کا ملاحظہ کریں۔ سورہ نمل ورس نمبر 16، جہاں سلیمان علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی ہیں اور ہمیں سب کچھ میں سے دیا گیا ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح کرم ہے۔ سورہ نمل ورس نمبر 15، کہ جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹیوں کی گفتگو سنی تو مسکرا دیے اور فرمایا کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے دی، اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 ورس نمبر 40، کہ جب سلیمان کے دربار میں موجود وہ شخص سبا کی ملکہ کا تخت لے آیا، پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، اور سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا ہی فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری۔ شکر گزاری بھی اپنے نفع کی چیز ہے اور ناشکری کرنے سے میرا رب غنی ہے۔ مختصراً شارٹلی اگر ہم دیکھیں تو بات بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پاک پروردگار کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے، وہ عادت کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، کیونکہ وہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے ورس نمبر 7 میں کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ اور جب اللہ پاک کی شکر گزاری کی جائے تو وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعاؤں کو اس نے قبول کیا۔ یہاں آ کر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ کے کسی اور برگزیدہ نبی کے بارے میں جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک، تفاسیر اور آرکیولوجی سے اس چیز کو پروف کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو انفارمیشن انفارمیٹیو لگتی ہے تو آپ اس کو کائنڈلی لائک کریں تاکہ میکسیمم ویورز تک اس کی ریچ ہو سکے۔ تھینک یو۔